हेडलाइंस आपने जानिए। अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। 28 मई यौम तकबीर। फैसलाबाद में नून लीगी की रैलियां। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत भी रैली निकाली गई। आपको बता रहे हैं 28 मई के हवाले से यौम तकबीर फैसलाबाद में नून लीग की जानिब से रैलियां निकाली गईं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत रैली जिला काउंसिल चौक पहुंच गई। रैली में नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जिला काउंसिल चौक में कारकुनान से खिताब करेंगे। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तो बात करें आज यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही है। यौम तकबीर के हवाले से प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान खसूसी खिताब भी कर रहे हैं ताकि यौम तकबीर के हवाले से जो अपना पैगाम है वो दिया जा सके। ख्वाजा पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया जा सके। तो इस हवाले से अभी हमारे साथ यहाँ पर लीगी कारकुनान मौजूद है, लीगी रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लीगी रहनुमा जी रान साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आज यौम तकबीर के हवाले से? यौम तकबीर के सिलसिले में आज की रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आज के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 7 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का पहले नंबर एटमी ताकत बनाया और दुनिया के 7वें नंबर पर। हमने ख्वाजा पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं और उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को वो मकाम दिलाया जो किसी ने नहीं दिला सके। क्योंकि इस प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने अमेरिका के रोकने के बावजूद भी 7 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनाया और दुनिया की 7वें नंबर पर एटमी ताकत बनाया। हम इसलिए ख्वाजा पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं और उनकी भरपूर हमायत करते हैं। और जो पीटीआई इमरान खान के लोगों ने फौजी तनसीबात हमले किए हैं उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम सिपा सलार ख्वाजा पाकिस्तान के पूरी कौम, पूरी आवाम पीछे खड़ी है। जी रान साहब, कुछ कहेंगे आप भी यौम तकबीर के हवाले से? जी, इस हवाले से मजीद भी कोशिश करते हैं बात की जाए। तो आज यहाँ पर कारकुनान इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि यौम तकबीर मना सके और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान समेत दीगर जो जितने भी अरकान हैं वो रैलियाँ भी इस सिलसिले में निकाल रहे हैं। जी अब्दुल रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में साबिक नून लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर की क़यादत में यौम तकबीर की मुनासबत से रैली निकाली गई। कारकुनान की जानिब से नवाज शरीफ और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। फकीर हुसैन डोगर कहते हैं 28 मई का दिन तारीखी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। फैसलाबाद में यौम तकबीर के हवाले से रैलियां निकाली गई। मजीद जान लेते हैं अवैस से। जी अवैस, बताइएगा। आज जो रैली निकाली जा रही है वो 2 हवाले से निकाली जा रही है। एक तो निकाली जा रही है अपना यौम तकबीर के हवाले से, क्योंकि इस दिन 28 मई 1998 को मियां नवाज शरीफ साहब ने 5 एटमी धमाके करके 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को दुनिया की 6ठी एटमी ताकत और उम्मा मुसलमा की पहली एटमी ताकत बनाया था। और उस वक़्त से जब ये काम हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान जो है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम की अलामत बन गए और पाकिस्तान दफाई तौर पर इतना मजबूत हुआ कि आज तक बड़े से बड़े दुश्मन को भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं हुई। एक तो इस हवाले से है। दूसरी जो रैली हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं पाक आर्मी के साथ यकजहती के सिलसिले में निकाल रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान को मजबूत करने वाले हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी, एक तरफ पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सामान पैदा करने वाले लोग हैं। ये आज की जो रैली है इसके 2 मकासद हैं। एक मकासद तो ये है कि उनको ये बताना कि पाकिस्तान के अवाम अपने कौमी इदारों को से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की सलामती हर चीज़ पर मुकद्दम समझते हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं अगर पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान के अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, अगर पाकिस्तान के अदारे कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। इसलिए आज की रैली 2 हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम यौम तकबीर की मुनासबत से रैली। अफवाज पाकिस्तान और कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया गया। साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट की जानिब से कारखाना बाजार से कचहरी बाजार तक रैली निकाली गई।
تاجروں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ مختلف بازاروں میں تاجروں اور لیگی کارکنان نے پھولوں کی پتیاں پھینک کر ریلی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر امین بٹ کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور افواج پاکستان نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اس وقت سارا پاکستان اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی صورت افواج کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ سارا پاکستان نواز شریف کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے۔ غداروں کے ٹولے کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والوں کی اصلیت اب عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ جنگ میں یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکریٹریٹ میں تقریب۔ انجمن تاجران، لائر زون، علماء و مشائخ ونگ اور اقلیتی ونگ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک کاٹا۔ تقریب کی میزبانی جنرل سیکرٹری آصف علی نے کی۔ تقریب میں نعیم سندھو، کرنل ریٹائرڈ ریاض خان، صدر لائرز ونگ ایڈوکیٹ اے ڈی سدرانہ، صدر علماء ونگ عمر دراز، ڈویژنل نائب صدر اقلیتی ونگ وسیم بھٹی، نوید ادریس نے شرکت کی۔ صدر انجمن تاجران حاجی دلدار، جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کے رکن ایڈوکیٹ شہباز گجر بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں عرض پاکستان کے لیے لیگی قیادت کی خدمات کو سراہا گیا۔ دفاعی صلاحیتوں کے حصول میں مددگار سائنسدانوں اور افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ سٹی کی جانب سے یوم تکبیر کے حوالے سے ریلی۔ پی پی رہنما ماسٹر اشفاق حسین اور صدر پی وائی او علی شیر کمبو نے ریلی کی صدارت کی۔ شرکاء کی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی، ملی نغموں نے سما باندھ دیا۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب ایک بہادر لیڈر نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے۔ آج وہ یوم تکمیل کا دن ہے، پاکستانی قوم کی عزت، پاکستان کی سربلندی کا وہ دن ہے۔ 28 مئی جب ایٹم بم کے دھماکے کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ پاکستان دنیا کی ایٹمی پاور قوم ہے جس کو نہ کوئی جھکا سکتا ہے نہ کوئی ہرا سکتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر کچھ چور دروازے کی پیداوار، کٹھ پتلیاں جو یہودی لابی کی پیداوار ہیں، انہوں نے پاکستان میں ایک دنگا فساد کر کے پاکستانی قوم کو مایوس کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ زندہ دل قوم ہے، یہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج 28 مئی ہے اور آج کا دن جو ہے وہ پاکستانی قوم یوم تکبیر کے حوالے سے مناتی ہے، اسی لیے ہم پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سٹی فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک ہم نے ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ فیصل آباد میں عوامی جسٹس پارٹی پاکستان کی ضلع کونسل چوک میں فوج کے حق میں ریلی۔ صدر ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ منگر نے ریلی کی قیادت کی۔ عوامی جسٹس پارٹی پاکستان کی ریلی میں سیکرٹری جنرل پنجاب ڈاکٹر محمد کاشف، سینئر رہنما حاجی محمد یونس، وائس چیئرمین میاں عبدالصمد، حفیظ احمد بھٹی، آفس سیکرٹری نرگس عمران، صدر یوتھ ونگ محمد عبداللہ شریک ہوئے۔ ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا ریلی کا مقصد پاک فوج سے اظہار یکجہتی ہے۔ ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ جاری۔ جنگ سے سابق ایم پی اے راشدہ یعقوب نے بھی کپتان سے راہیں جدا کر لی۔ راشدہ یعقوب نے فوجی تنصیبات پر حملوں کو ملک سے غداری قرار دیتے ہوئے ملوث افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جنگ میں سابق ایم پی اے جو ہے وہ راشدہ یعقوب کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ہیں راشدہ یعقوب، جن کی جانب سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا۔ میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات کریں گے۔ میم یہ بتائیے گا، آپ جو ہے سابق ٹکٹ ہولڈر بھی رہیں، 2018 کے اندر جو ہے آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، کیا کہیں گے یہ صورتحال کے اندر جو ہے علیحدگی کا اعلان کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راشدہ یعقوب شیخ، سابق ٹکٹ ہولڈر پی پی 126۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو گزشتہ دنوں میں 10 اور 9 مئی کو واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے وہ انتہائی افسوسناک تھے، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہماری فوجی تنصیبات کو، ہماری سرکاری املاک کو جس بے دردی سے، بے رحمی سے جلایا گیا، اور جو سب سے تکلیف دہ بات تھی وہ تھی کہ ہمارے جو قومی ہیرو تھے لائک کرنل شیر خان، ایم عالم جو ہمارے ایئر فورس کے پائلٹ تھے، جن کی بہادری کو دشمن بھی تسلیم کرتا تھا،
ان کی یادگاروں کو جب جلایا گیا ہوگا تو کیا ان کے جو لواحقین تھے، ان شہداء کے جو وارثین تھے، ان کے دلوں پر کیا قیامت بھی تھی۔ تو ان سارے تکلیف تھے جو اس دن واقعات پیش آئے، ان کو دیکھتے ہوئے اس طرز سیاست کے ساتھ چلنا میں سمجھتی ہوں کہ ایک ملک کے ساتھ غداری اور ضمیر پر بوجھ لے کر چلنے کے مترادف ہے۔ اور پاک فوج جس کے خلاف یہ مذموم اور گنونی سازشیں کی گئیں، وہ فوج جو ہمارے ملک کی سلامتی کی اور حفاظت کی ضامن ہے، جو اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں اور ہمارے بچوں کو پرسکون نیند مہیا کرتی ہے، اس فوج کے خلاف کوئی بھی بات کرنا میں سمجھتی ہوں اپنے ماں اور باپ کی بے حرمتی کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سابق ٹکٹ ہولڈر کی حیثیت سے آج اس پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہم اپنے جنگ کی عوام کے لیے اپنی سیاست کو جاری رکھتے ہوئے، اور جو بھی باتیں یہاں پہ میرے خاوند سابق موجودہ ٹکٹ ہولڈر الحاج شیخ محمد یعقوب صاحب نے کی، میں ان سب کی تائید کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے وقت میں اپنی سیاست جو خدمت کی، عوام کی فلاح کی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اسی سیاست کا جو ہمارا طرز عمل ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ بہتر فیصلے ہوں گے۔ والسلام۔ یقینی طور پر جو سیاست کو جاری رکھا جائے گا، تاہم پی ٹی آئی سے جو علیحدگی کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے آئندہ بھی سیاست میں مثبت کردار ادا کرتی رہوں گی، ایسا کہنا ہے راشدہ یعقوب کا۔ اویس خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ یہ آپ کو بتائیں، جنگ کے حلقہ پی پی 126 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر شیخ یعقوب نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ پریس کانفرنس میں رہنماؤں نے فوجی تنصیبات کے حملوں کی شدید مذمت کی۔ شیخ یعقوب کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں حساس ادارے پر حملہ کرنے والوں کی پشت پناہی فاروق حبیب اور علی افضل ساہی کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اداروں کو توڑنے اور کمزور کرنے کی سازش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر قائدین کو واقعات کی فوری مذمت کرنا چاہیے تھی۔ مذمت نہ کرنے سے 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کا کردار واضح ہو گیا۔ شیخ یعقوب کا کہنا تھا کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث کرداروں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔ فیصل آباد میں گاڑیوں کی ٹرانسفر اور رجسٹریشن میں غیر معمولی تاخیر پر گاڑیوں سے جڑے تاجر سیخ پا۔ ہر فارم پر آواز اٹھانے کے باوجود اس مسئلے پر کوئی نظر ثانی نہیں ہو رہی۔ انجمن تاجران کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی آصف کا کہنا تھا، ایک طرف گاڑیوں کا کاروبار ٹھپ پڑا ہے تو دوسری جانب ایکسائز ڈپارٹمنٹ ضرورت سے زیادہ تاخیر کر رہا ہے۔ حاجی آصف نے مزید کہا، ہم گاڑی کی خرید و فروخت میں گاڑی ٹرانسفر کرانے تک کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ٹرانسفر میں تاخیر سے کسٹمر کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، گاڑی کی رجسٹریشن اور ملکیت کی منتقلی کا سارا 7 دن کا کام ہے۔ مالی سال 2023-24 کے دوران ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اقدامات شروع۔ ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن نے ایف بی آر کو چھوٹے تاجروں کے الگ اور آسان انکم ٹیکس گوشوارے بنانے کی سفارش کر دی۔ ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے بروقت اور سادہ گوشوارے جاری کیے جائیں گے۔ ٹیکس ریٹرن آسان بنانے سے ٹیکس نیٹ اور ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوگا۔ ٹیکس ماہرین کے مطابق ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہ ہونے کی بڑی وجہ ٹیکس کا پیچیدہ نظام ہے۔ کم تعلیم کے باعث کاروباری طبقے کی بڑی تعداد ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہونے سے گھبراتی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2023 کے لیے انکم ٹیکس شیڈول جاری کر دیا۔ سالانہ 6 لاکھ روپے تک تنخواہ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس سے زائد تنخواہ پر 2.5% سے 35% تک انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2023 میں ملازمت پیشہ افراد کے لیے انکم ٹیکس کے ریٹس جاری کر دیے ہیں، جس میں ماہانہ 50,000 روپے تنخواہ لینے والے یا سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ وصول کرنے والے افراد انکم ٹیکس ادائیگی سے مستثنی ہوں گے اور ان پر کوئی انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، جبکہ زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 35% تک ہوگی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے سالانہ 6 لاکھ روپے سے زائد اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں پر 2.5% کے حساب سے انکم ٹیکس لاگو ہوگا۔ اسی طرح سالانہ 12 لاکھ روپے سے لے کر 24 لاکھ روپے تک تنخواہ وصول کرنے والوں پر آمدن پہ 15,000 روپے فکس ٹیکس اور 12 لاکھ پر 12.5% ٹیکس ہوگا۔ سالانہ 24 لاکھ روپے سے زائد اور 36 لاکھ روپے تک آمدن پہ 1,65,000 روپے فکس ٹیکس ہوگا اور اضافی 20% ٹیکس لاگو ہوگا۔ 10 لاکھ روپے ماہانہ آمدن پر فکس ٹیکس کے ساتھ ساتھ
35% تک انکم ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے یہ ریٹس جاری کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران بھی یہی عمیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ 11 سرکاری اداروں کا نام فیسکو کی رننگ ڈیفالٹر کی لسٹ میں شامل۔ واسا میونسپل کارپوریشن، پی ایچ اے اور ریلوے سمیت بیشتر سرکاری اداروں کے نام لسٹ کا حصہ۔ فیسکو نے تمام سرکلز کو رننگ ڈیفالٹر سرکاری اداروں کے خلاف کارروائی کی ہدایات جاری کر دیں۔ فیسکو نے 1 جون کو ڈیفالٹرز تمام سرکاری دفاتر کے کنیکشن منقطع کرنے کی ہدایت کر دی ہیں۔ سرکاری اداروں نے فیسکو کو 70 کروڑ سے زائد کے بل ادا نہیں کیے۔ واسا 68 کروڑ سے زائد کا ڈیفالٹر، پی ایچ اے نے 50 لاکھ کے بل ادا نہیں کیے۔ میونسپل کارپوریشن 70 لاکھ کا رادہندہ، محکمہ ریلوے کے 25,50,000 کا ڈیفالٹر ہے۔ محکمہ پولیس نے بھی 20 لاکھ کا بجلی کا بل نہیں دیا۔ محکمہ بلڈنگ بھی فیسکو کا 70 لاکھ روپے کا نادہندہ ہے۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ ڈیفالٹر سرکاری اداروں کو مزید کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگیوں پر میٹر کاٹ دیے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔